निस्बां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग, मैं हूँ साजिद उमर गिल। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान मोहसिन कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले से जितना कुछ भी लिखा जाए, जितना कुछ भी बोला जाए, सुना जाए, वो कम मालूम होता है। ये शख्सियत बहुत बड़ी है। उनकी कंट्रीब्यूशन, उनके जो एहसानात हैं इस कौम पर, हम सब पर, हमारे माजी पर, हमारे हाल और आने वाले मुस्तकबिल पर भी उनके एहसानात के निशानात सब्त हैं। उनका जस्ता जस्ता ज़िक्र करना और उससे फ़ैज़ उठाना, हाज़ उठाना और देखने वालों ख़ुसूसन अपनी नौजवान नस्ल तक ये सारी बातें पहुँचाना, ये एक फ़रीज़ा है। आज इस कौमी फ़रीज़े की अदायगी के लिए मैं हाज़िर हूँ। प्रोफेसर जनाब डॉक्टर ज़ाहिद मुनीर आमिर, आप हेड करते हैं उर्दू डिपार्टमेंट को पंजाब यूनिवर्सिटी में, ओरिएंटल कॉलेज में, एक बहुत बड़े स्कॉलर के तौर पर अपनी ये शनाख्त रखते हैं। प्रोफेसर, आपने हमें वक्त दिया इस अहम मौजू के लिए, आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर। जैसे आपने सुना, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और उनके जो एहसानात हैं, जो उनकी तबलीग है, जो वो जिस तरह से वो चाहते थे कि ये कौम की तरबियत यूँ हो जाए, वो जो उनके ख्वाब थे, हम चाहते हैं कि उस हवाले से आपकी शख्सियत के जो महासन हैं, जो खूबियाँ हैं, उस पर कुछ बातचीत हो। आप बयान फरमाइए इस हवाले से कुछ। जी, बहुत शुक्रिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत एक तरशे हुए हीरे की तरह है। वाह वाह वाह। जिसके इतने पहलू हैं कि हम एक नशिस्त में शायद उनका अहाता न कर सकें, मजा। और हर पहलू अपनी जगह एक चमकता और दमकता हुआ रोशन ज़ाविया है। जब आप किसी कौम की तश्कील की बात करते हैं या किसी कॉज़ के लिए अलंबरदार बनकर निकलते हैं, तो आपका किसी मौजू पर तकरीर करना, किसी मकसद की तस्कीन या किसी मकसद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करना उस वक्त तक बराबर नहीं हो सकता जब तक लफ्ज़ के पीछे किरदार का चिराग रोशन ना हो। तो कायद आज़म के लफ्ज़ों में अगर तासीर पैदा हुई, और ऐसी तासीर पैदा हुई कि हिंदुस्तान के 9 करोड़ मुसलमान जो थे वो एक ताकत बन गए, एक क़ुव्वत बन गए, और उन्होंने वो मंजिल मुराद हासिल कर ली कि जिसे दीवाने का ख्वाब कहा जा रहा था। बिल्कुल ठीक। तो इसके पसे पर्दा कायद आज़म की शख्सियत और उनका किरदार था, और वो किरदार ऐसा है कि जो सिर्फ़ उनकी शख्सियत के दायरे में महदूद नहीं रहा, बल्कि उस किरदार ने पूरी कौम तक फैल कर उसको मुतासिर किया। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, और ये जो मुतासर की आपने प्रोफेसर बात की है, गाहे मुझे लगता है कि जो जिन्ना साहब के मद्दाह हैं वो अपनी जगह उनको सराहते हैं, लेकिन उनके जो नाकदीन हैं या जानिए मुखालिफिन हैं, वो भी कायद आज़म साहब की शख्सियत के जो बेहतरीन पहलू हैं वो उनसे मुतासर हुए बगैर नहीं रह पाए। अब देखिए ना, सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर थी। 1918 में सबसे पहली किताब जिन्ना साहब पे उन्होंने लिखी। ये कैसा दिलचस्प अमर है ये। आप देखिए कि हिंदुस्तान के अवाम जो थे वो अंग्रेज़ी से आशना नहीं थे, और कायद आज़म की तरबियत मगरबी गहवारों में हुई थी। उन्होंने आकर यहाँ अंग्रेज़ी में ख़िताब करना शुरू किया, तो यहाँ का आम आदमी उनकी तकरीर सुनता था और तकरीर में उस मकाम पर नारा लगाता था जहाँ नारा लगाना चाहिए। वल्लाह वल्लाह, क्या कहने, ये कैसे असरात थे दिलों पर। ये है असर पजीरी, ये तासुर पजीरी है। वाह वाह। और जब एक देहाती वज़ा के किसी शख्स से पूछा गया कि ये जो जिन्ना साहब तकरीर कर रहे हैं और आप बड़े जोश व खरोश से उसमें नारे लगा रहे हो, आपको पता भी है ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो तो अंग्रेज़ी में ख़िताब कर रहे थे। तो उसने कहा मुझे ये पता है कि ये जो भी कह रहे हैं वो सच है। वल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए कितना यकीन था उस शख्सियत पर, उस वक्त के लोगों का, उस कौम का। ये जो हमारे बाद में कायदीन
یا قیادت کے منصب پر جو لوگ بیٹھے، اب ہم نہیں دیکھتے کہ وہ جو درجہ بدرجہ تنزلی ہے، انحطاط ہے بد نصیبی سے، وہ ویسا نہیں رہا جس طرح کہ جناح صاحب پر لوگوں کا اعتماد تھا. ہمارے قائدین سے یہ لوگوں کا اعتماد کیوں جاتا رہا پروفیسر صاحب؟ اصل میں ہم نے اپنے معیاروں کو درجہ بدرجہ پستی کی طرف جانے کی اجازت دے دی. اچھا، وہ معیار جو کیا قائد حاجات اعظم تھی نے ہمیں؟ ایسا سیٹ کیوں کیے ہوا؟ تھے، جو قائد اعظم نے جو معیار سیٹ کیے تھے، اگر ہم ان معیاروں کو برقرار رکھتے تو آج صورتحال وہ نہ ہوتی جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. ٹھیک. آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں کہ قائد اعظم کا اے ڈی سی انہیں وزٹنگ کارڈ لا کر دیتا ہے کہ یہ ملاقات کے لیے آئے ہیں. وزٹنگ کارڈ پر لکھا ہوا ہے برادر آف قائد اعظم محمد علی جناح، گورنر جنرل پاکستان. وہ ان کے بھائی کا وزٹنگ کارڈ ہے. ٹھیک ہے. قائد اعظم قلم نکالتے ہیں اور بھائی کے نام کے سوا باقی تمام عبارت کو کاٹ دیتے ہیں. واہ واہ. اور اے ڈی سی کو کہتے ہیں یہ کارڈ اسے واپس کرو، اسے کہو کہ صرف اپنے نام کا کارڈ چھپوائے، مجھے بالکل مینشن نہ کرے اور آئندہ وقت لے کر ملاقات کے لیے آئے. کیسے اصول یہ تربیت ہے. واہ واہ سبحان یہ تربیت ہے، یہ اصول ہے. پھر سفارش اور رشوت کا قلع قمع کرنا اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے کہ جب وہ خاتون جو ان کی نرس تھی زیارت میں اور اس نے ان کی بہت خدمت کی تو خوش ہو کر انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا شوہر کہیں اور ہے، میری اپوائنٹمنٹ کہیں اور ہے، ہم اکٹھے اگر ہو جائیں تو ہمیں سہولت ہو جائے گی. قائد اعظم نے کہا کہ میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں تمہارے مسئلے کو، لیکن یہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے اور میں صوبائی حکومت کو سفارش نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر میں کسی یعنی کیسے پرنسپلز کو سیٹ کیا، کس طرح سے، اور اس میں کتنا تیقن تھا ان کے ہاں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ قوم اس طرح سے تربیت یافتہ ہو جائے، مگر ایسا ہو نہیں پایا. بنیادی طور پر ساجد صاحب آپ کے تصورات جو ہیں وہ عمل میں ظہور کرتے ہیں اور ان تصورات پر آپ کا یقین اس عمل کو متاثر کن بناتا ہے. بجا ہے. بالکل ٹھیک. قائد اعظم کے اپنے جو شخصی تصورات ہیں وہ اتنے محکم ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ انہیں سر منہ ان سے منحرف نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیے کہ یہی زیارت کے ہی زمانے میں جب ان کی خوراک بہت کم ہو گئی تھی تو تدبیر سوچی گئی کہ کیا کیا جائے کہ قائد اعظم کی ڈائٹ امپروو ہو جائے، کچھ کھانے لگیں، ان کی صحت بہتر ہو جائے. تو محترمہ فاطمہ جناح کو معلوم تھا کہ فلاں کک جو ہے اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا یہ خوشی سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کک کو بلایا گیا. بالکل ٹھیک بات. اور اس نے کھانا بنایا اور قائد اعظم کو علم نہیں ہے، لیکن اس روز انہوں نے چند لقمے زیادہ کھانا کھایا، شوق سے کھایا، اور پھر پوچھا کہ یہ کھانا کس نے بنایا ہے. تو خوش ہو کر ایک کامیابی کے طور پر بتایا گیا کہ یہ اس کک نے بنایا ہے، ہم اس کو ڈھونڈ کے لائے ہیں. ہاں. تو انہوں نے کہا وہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ تو بتایا گیا کہ اسے بلایا گیا ہے. تو وہ سخت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک غریب ملک ہے اور یہ اتنی عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک گورنر جنرل کے منہ کے ذائقے کے لیے ایک کک کو جہاز میں بٹھا کر یہاں لایا جائے. فوراً اپنی چیک بک منگوائی، اس کی آمد اور واپسی کے خرچ کا چیک کاٹا اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے اور دے کر کہا اسے واپس بھیج دیا جائے کہ اپنی ذات پر میں یہ خرچ نہیں کرنا چاہتا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک ٹائی بھی خریدنی تھی تو ٹائی کی قیمت پر بھی انہوں نے بحث و تکرار کی. ان کے گھر میں ڈبل روٹی جو آتی تھی تو محترمہ فاطمہ جناح نے اس بیکری پہ فون کیا کہ آپ جو ڈبل روٹی بھیجتے ہیں ہم صرف 2 لوگ ہیں، وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے اور بچ رہتی ہے، اس لیے ہمیں چھوٹی ڈبل روٹی بھیجی جائے. بیکری والے نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے چھوٹا سانچہ نہیں ہے کہ ہم اس سے چھوٹی ڈبل روٹی بنائیں، لیکن انہوں نے اسے ریڈیوس کروایا. یہ اس احساس کا مظہر واقعہ. اور یہ وہ سب کچھ جو تھا اس کے پیچھے اگر غور کیا جائے تو اس وطن سے، پاکستان سے جناح صاحب کی جو محبت تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہ وطن ایک اس کے اندر بسنے والے جو لوگ ہیں، جو قوم ہے، وہ ایک بہت مستحکم، خوشحال، ترقی یافتہ، مہذب اور بہت پڑھی لکھی، اصول پسند، قانون پسند، جمہوریت پسند قوم بنے. اس کے پیچھے شاید ان کی یہ خواہشات تھیں جس کی بنا پہ وہ اپنی ذات کو رول ماڈل کے طور پر سامنے لاتے تھے. کیا ایسا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے ان کے بارے میں
یہ تجویز دی گئی کہ قائد اعظم کو تاحیات مسلم لیگ کا صدر بنا دیا جائے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ ایک بالکل مناسب خیال تھا، جتنی قائد اعظم کی خدمات تھیں اور جس طرح ان کی خدمات کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، تو قائد اعظم نے اس تجویز کی سختی سے تردید کی۔ ٹھیک بات۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس شاہانہ رویے کو پسند نہیں کرتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ہر سال اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، انتخاب کے لیے پیش کرنا ہے۔ اگر آپ یہ ہے وہ جمہوری طرز گے تو عمل، انتخاب کریں گے۔ پروفیسر صاحب یہ ہے وہ جمہوری پیور جمہوری طرز عمل جس کی داغ بیل ڈالنا چاہتے تھے۔ دیکھیے نا، پاکستان کا قیام ممکن ہوا، ہندوستان تقسیم ہو گیا، برٹش راج گھٹنے ٹیک گیا، مجبور ہو گیا۔ اس کے پیچھے وہ جمہوری تسلسل، جدوجہد، لگن اور وہ جو جمہوریت پسندی تھی اسٹرگل میں، اس کی بنا پہ یہ سارا کچھ ہمیں میسر آیا۔ کیا آپ ایسا جانتے ہیں سر؟ جی، اب دیکھیے کہ جب انہوں نے مشرقی پاکستان جانا تھا تو وہ ڈیکوڈا طیارے ہوتے تھے، ڈیکوٹا، یس، اور اس میں اتنا فیول نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے براہ راست مشرقی پاکستان تک کی پرواز مکمل ہو سکے۔ اسے ہندوستان میں رک کر دوبارہ فیول لینا ہوتا تھا اور پھر وہ مشرقی پاکستان پہنچتا تھا۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ کسی پرائیویٹ کمپنی کا جہاز جو ہے وہ بک کر لیا جائے اور اس پر گورنر جنرل مشرقی پاکستان تشریف لے جائیں۔ چنانچہ اس دوسرے آپشن کو اختیار کیا گیا۔ قائد اعظم کے پاس فائل پہنچی تو قائد اعظم نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ملک اتنے اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ گورنر جنرل کے لیے اسپیشل طیارہ بک کیا جائے۔ انہیں دقت بتائی گئی کہ دقت یہ ہے کہ گورنر جنرل آف پاکستان کو ہندوستان میں اترنا پڑے گا فیول لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹینک ایکسٹرا لگا دیا جائے جہاز میں۔ اچھا، اسی جہاز سے وہ گئے۔ واہ واہ واہ۔ انہوں نے پرائیویٹ کمپنی کے جہاز سے وہ ڈی روٹ نہیں ہوئے، وہ نہیں، اپنے جہاز سے گئے اور ایکسٹرا فیول ٹینک اس میں لگایا گیا، اور ملکی خزانے پر کوئی بوجھ انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ تو یہی ان کے مزاج کی خصوصیات ہے نا، یہ ان کی معیار پسندی ہے، یہ ان کی جمہوریت پسندی ہے، یہ ان کی اپنے ملک اور اپنے عوام کے ساتھ وفاداری ہے، اور اپنے ملک اور اپنے عوام کے ساتھ محبت ہے۔ دیکھیے، وہ طالب علموں سے ملتے ہیں، اب طالب علموں کے ساتھ انہیں بہت محبت تھی، اور جب بھی انہیں کسی تعلیمی ادارے نے بلایا وہ بے پناہ مصروفیات کے باوجود تعلیمی اداروں کی دعوت پر ضرور جایا کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ بہت بار انہوں نے وزٹ کیا، اسلامیہ کالج پشاور، اسلامیہ کالج پشاور میں، یہاں جہاں اورینٹل کالج میں وہ تشریف لائے پنجاب یونیورسٹی میں، اور جس تعلیمی ادارے نے بھی بلایا انہوں نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ علی گڑھ میں گئے ہوئے تھے تو طالب علم ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی عقیدت سے پیش آتے تھے، تو ایک طالب علم نے اپنے مسائل بیان کیے، دوسرے نے کچھ دشواریاں بیان کیں، تیسرے نے کچھ دوسری قوموں کی طرف سے پیش آنے والی رکاوٹوں کا ذکر کیا، تو قائد اعظم یہ سب کچھ سنتے رہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے اپنی سائیکل پر بتی لگائی ہوئی ہے؟ اس زمانے میں بائسیکل چلائی جاتی تھی، وہ لازمہ تھا، وہ لازمہ تھا کہ سائیکل کے ہینڈل کے سامنے بتی ہونی چاہیے، اور گھنٹی بھی، گھنٹی اور بتی۔ تو وہ اس پر کے جواب میں خاموش ہو گیا وہ طالب علم۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو پھر آپ دوسروں سے ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا اچھا سبق ہے کہ یہ جو قانون کو فالو کرنا ہے یہ اصل میں دو طرفہ ٹریفک ہے، بنانے والا بھی اس کا لحاظ رکھے اور جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ بھی اس کا احترام کرے۔ کتنے اچھے اسباق تھے جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اوائل دنوں میں اس قوم کو دے رہے تھے۔ ہماری بد نصیبی رہی ناظرین کہ قائد اعظم بہت جلد دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیں اس ملک کو تنہا چھوڑ گئے۔ اگر وہ حیات رہتے کچھ اور برس تو ان کے اندر یہ سکت، یہ قدرت، یہ طاقت اور نیت اور اخلاص موجود تھا کہ وہ اس قوم کو بہت جلد، بہت مستحکم، بہت خوشحال، بہت تعلیم یافتہ اور جمہوریت پسند، قانون پسند بنانے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتے۔ آج ہماری بات چیت انہی امور کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ پروفیسر زاہد منیر عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. آج ہم بات کر رہے ہیں بانی پاکستان محسن قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. اور ہماری مہمان شخصیت ہیں بہت ہی موقر، بہت محترم پروفیسر زاہد منیر عامر. آپ ہیڈ کرتے ہیں اردو ڈپارٹمنٹ کو رینٹل کالج میں، پنجاب یونیورسٹی میں، اور اسکالر ہیں، سفر نامہ لکھتے ہیں، تاریخ پہ ان کی گہری نگاہ ہے، ادب کے تو یہ استاد ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے یہ بہت عشق کی حد تک ان کا ایک تعلق ہے، لگاؤ ہے. ان کے بارے میں بہت سی معلومات ان کے پاس موجود ہیں. آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے یہ معلومات آپ تک پہنچائیں. پروفیسر صاحب، بریک سے پہلے ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ جو آپ کے مخالفین ہیں، ناقدین ہیں، وہ بھی آپ کے مداح بن جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے. وہ مجبور ہو جاتے ہیں قائد اعظم صاحب کی تعریف کرنے میں، اور یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے. وہ جو قداور شخصیت، ان کے اصول، کچھ آپ نے باتیں ہمیں بتائیں کہ وہ اصول پسند تھے، دیانت دار تھے، محنتی تھے، کمیٹڈ تھے. مجھے اسٹینلے والپٹ یکدم یاد آ گیا. اس نے کہا کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ پہ اپنے نقوش چھوڑ کے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نقشے ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں، جغرافی بدل کے رکھ دیتے ہیں. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن میں سے اکا دکا، اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اس نے کہا یہ ایسا آدمی ہے جس نے 3-4 عجب کام کر دیے، ایک پوری کی پوری نیشن سٹیٹ بنا گیا ہے. یہ بہت ریئر ہے. یہ اسٹینلے والپٹ آپ جانتے ہیں امریکن مورخ تھے، انڈالوجسٹ تھے، بر صغیر کے معاملات پہ ان کی بڑی گہری نگاہ تھی. پروفیسر صاحب، یہ جو اپنے تو اپنے، یہ جو غیر بھی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مداح ہیں، انہیں سراہتے ہیں، اس میں ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ تضادات بھی ہیں. ایک طرف قائد اعظم صاحب نظام سماج کے حوالے سے خلافت راشدہ اور اسلامی جو نظام ہے اس کو مقدم جانتے ہیں، اور دوسری طرف 11 اگست کی تقریر ہے، اس میں کچھ سیکولر ٹچ ہے. اس میں باہم کوئی تال میل ہے یا یہ دو متضاد چیزیں ہیں سر؟ جی، یہ آپ نے بالکل 2 مختلف سوالات کیے ہیں. میں دونوں کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء. واہ! کہ کمال وہ ہے جو دشمن بھی اس کے، جس کا اعتراف آپ کے دشمن بھی کریں. ٹھیک. عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسن وہ ہے جس کا سوکنوں کو بھی اعتراف ہو. واہ واہ واہ. تو قائد اعظم کا معاملہ یہی ہے کہ قائد اعظم کی خدمات، ان کے کمالات اور ان کی شخصیت میں پائے جانے والے جوہر کو اپنوں ہی نے نہیں، غیروں نے بھی محسوس کیا. بالکل ٹھیک بات ہے. اور اس کا سلسلہ اسٹینلے والپٹ تو ہمارے معاصر ایک سوانح نگار ہیں. یہ 1984 میں یہ کتاب آئی. تو اس کا سلسلہ تو قائد اعظم کی زندگی سے شروع ہوتا ہے. ماؤنٹ بیٹن نے لکھا بیورلے نیکلس کی جو کتاب ہے، آپ دیکھیے اس نے قائد اعظم کی شخصیت کا کیسا اعتراف کیا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے ہیکٹر بولائتھو نے جو جناح فاؤنڈر آف پاکستان کتاب لکھی ہے، اس میں کس طرح وہ قائد اعظم کا مداح ہوتا چلا گیا ہے. واہ واہ واہ. تو اسی طرح اسٹینلے والپٹ ہے جس نے یہ کہا کہ وہ ایسا شخص ہے کہ جس نے تاریخ ہی نہیں بدلی، جغرافیہ بھی بدلا اور ایک نیشن سٹیٹ بھی قائم کی. تو یہ دراصل وہی جوہر کردار ہے جو اپنے آپ کو منواتا ہے. کیا بات ہے. اور اس کے لیے آپ کو کسی خارجی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک بات ہے. یعنی آپ کسی پکچر کو پینٹ کریں اور اس کے لیے منوانے کی کوشش کریں، اس کی چندنا ضرورت نہیں ہے. کردار کیا ہے، ایک مثال سے واضح ہو جائے گا کہ قائد اعظم بطور گورنر جنرل اپنے کمرے میں موجود تھے اور اخباری نمائندہ داخل ہوا، اور اس وقت قائد اعظم حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے انگریزی زبان میں. تو اخباری نمائندے نے اس لمحے کو غنیمت جانا اور فوری طور پر کیمرہ نکال کر تصویر بنانا چاہیے. ٹھیک. کہ قائد اعظم حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں. تو قائد اعظم نے حدیث کی کتاب کو سائڈ پہ رکھ دیا اور فوراً کہا کہ یہ میری پرسنل گائیڈنس کے لیے ہے، یہ پبلسٹی کے لیے نہیں ہے. واہ 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 واہ. اور پھر یہ کہ یہ میرا نارمل جیسچر بھی نہیں ہے، تو تصویر آپ میری اس کے بغیر بنا سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے اخبار اٹھایا اور اخبار پڑھنے لگے اور وہ تصویر بنا جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں، ڈان اخبار وہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس دن کی تصویر ہے. ٹھیک. وہ تصویر انہوں نے بنانا قبول نہیں کی، حالانکہ ان کی شخصیت کے اندر اس کی ایک لہر موجود تھی.
اب ہم دوسرے سوال کی طرف آ گئے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ 11 ستمبر کی تقریر اور قائد اعظم کی دیگر تقاریر جن میں ہمیں ایک تضاد محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بظاہر یہ دو متضاد چیزیں ہیں، البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک ہی بطن سے پھوٹنے والی رہنمائی ہے، اس میں تضاد کوئی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ ایک استاد کے طور پر وضاحت فرما دیں کہ یہ ہے کیا، یہ راز کیا ہے؟ ہاں، راز یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے اپنے ذہنوں میں ایک کنفیوژن ہے، اچھا، اور وہ کنفیوژن قائد اعظم کی مختلف تقریروں کے مختلف جملوں سے تقویت پا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے امریکی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کوئی مذہبی ریاست نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ہی دوسری تقریر میں یہ جملے بھی موجود ہیں کہ وہ اسلام کے ابدی اصولوں کے مطابق اس ملک کا دستور جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ بنیادی کنفیوژن یہ ہے کہ ہم مذہبی ریاست اور اسلامی مملکت کے فرق میں واضح نہیں ہیں۔ اچھا، مذہبی ریاست اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسلامی مملکت اور چیز ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا باریک نکتہ ہے۔ قائد اعظم اس پر بالکل کلیئر ہیں، اور ان کی تقریروں میں ہمیں جو ابہام نظر آتا ہے وہ اپنے غیر واضح ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، ہمارا اپنا نقص، ہمارا اپنا، یعنی اس میں وضاحت نہ ہونا ہمارے ذہنوں میں یہ ہے۔ قائد اعظم مذہبی ریاست کے حق میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی تردید کرتے ہیں کہ وہ تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگی، اور وہ اسلامی ریاست کے حق میں ہیں۔ یعنی اسلامی نظام کی جو خوبصورتیاں ہیں اور جو اس میں رہنمائی موجود ہے، جناح صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کو اس ملک میں فلرش ہونے کا موقع دیا جائے، تھیوکریسی کے وہ خلاف تھے، اور وہ کمیٹڈ تھے، وہ جانتے تھے، وہ پوری یقین تھے کہ اسی میں فلاح ہے انسانیت کی۔ وہ تو محققین نے ان کی تقریروں کو شمار کیا ہے، 100 سے زیادہ تقریریں ہیں، 100 سے زیادہ تقریریں ہیں، بلکہ کچھ تو کتابی شکل میں مرتب بھی ہوئی۔ جی بہت سے لوگوں نے مرتب کی ہیں، ان کی تقاریر کے مجموعے موجود ہیں، کمپلیٹ ورکس موجود ہیں۔ تو 100 سے زیادہ تقریریں ہیں جن میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کا نظام اسلام کے ابدی اصولوں کے مطابق ہوگا، پاکستان کا آئین اس کے مطابق ہوگا۔ بالکل ٹھیک، اور یہ بات بھی وہ پیرالل کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کوئی مذہبی ریاست نہیں ہوگی۔ مذہبی ریاست وہ ہوتی ہے جس میں دوسرے مذاہب کو جینے کا حق نہ دیا جائے، یعنی ون ڈائمینشنل، جیسے یورپ میں یہ تجربہ، تھیوکریسی کا تجربہ جو ہے وہاں ہوا، اور اس کے بعد لوگ مذہب سے بیزار ہوئے، اور پھر پروٹیسٹنٹ آئے اور انہوں نے مذہب کو یک قلم معاشرے سے خارج کیا۔ تو اس تجربے کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور اسلام کے ابدی اصولوں کو اپنانے کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جب پاکستان کی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں وہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ جو یہ نیا ملک بنانے جا رہے ہیں اور آج اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس ملک میں آپ اکبر بادشاہ کے رویے کو پیش نظر رکھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسا سماج، یعنی جلال الدین اکبر نے جو دین الہی کا ایک تصور دیا کہ تمام اور بھائی صاحب دیکھیے اکبر کی جو کنٹریبیوشن ہے، کتنا مضبوط ہندوستان قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا کہ جس کو ٹوٹتے بھی کئی 100 برس لگ گئے۔ تو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ بات کہی تو قائد اعظم نے اس کی تردید کی۔ اچھا، اور قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، ہمارے سامنے اکبر کا اسوہ نہیں ہے، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، واہ واہ واہ، سبحان ہم اسے فالو کریں گے۔ ٹھیک، اور وہ اسوہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے، کہ فتح مکہ کے دن جو ہے جب وہ بدترین دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے اور وہ مجرموں کی حیثیت سے کھڑے تھے، آپ جو چاہتے اس وقت سزا دے سکتے تھے، تو آپ نے کسی دشمن کو کوئی سزا نہیں دی، کسی سے کوئی باز پرس نہیں کی، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آج آپ کیا سلوک کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی ان دشمنوں کو اپنے بھائیوں کے برابر درجہ دیتے ہوئے درگزر رحمت، وہ تو رحمت للعالمین تھے، لا لیکن تثریب علیکم اليوم، میں کوئی شک نہیں، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اچھا مجھے حضرت یہ فرمائیے، آپ بہت بالغ نظر اسکالر ہیں پروفیسر صاحب، بڑی غنیمت ہے کہ آج ہم آپ سے محو کلام ہیں اور آپ کے ذریعے بہت سے
بہترین نکات جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ دیکھنے والوں تک پہنچانے پہ یہ ممکن ہو پایا. مجھے یہ فرمائیے، ایک جملہ ہے کسی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے بڑا سیکولر نظام نہیں ہے. یہ جملہ جب کوائن ہوا تو معلوم نہیں کرنے والے کے ذہن کے پس منظر میں، آپ کیا اس کو انڈورس کرتے ہیں سر؟ اس کی شرح صدر کچھ کر پائیں گے؟ دیکھیے، جو عصری اصطلاحات ہوتی ہیں، آپ ابدی اصولوں کو ان اصطلاحات کے پیمانوں پر جانچنے کی کوشش کریں تو غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ابدی اصولوں کو ان کے پیرامیٹرز پر ہی جاننا چاہیے. اوکے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام کے دامن میں یہ وسعت ہے کہ اسلام نے دنیا کی تاریخ میں، تمام مذاہب عالم کی تاریخ میں پہلی بار انسانیت کو یہ تصور دیا کہ تمام انسان ایک خاندان ہے. ٹھیک. بنی نوع انسان کی حیثیت ایک فیملی کی ہے. الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور قرآن نے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. کہ اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، ان سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیے، جس کے نتیجے میں یہ ساری دنیا وجود میں آئی. بالکل ٹھیک. تو ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو ساری انسانیت ایک خاندان ہے، اور اس کو نئے سرے سے اس کی تجدید کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریچنز کے ذریعے اسلام کے تحت، کہ لوگوں کو نئے سرے سے یہ پیغام دیا کہ ہم سب ایک ہیں. اب اس میں جو ادیان کے اختلافات ہیں، آپ کے نسلوں کے اختلافات ہیں، آپ کے رویوں کے اختلافات ہیں، ان میں اسلام کا رویہ کیا ہے؟ اسلام کا رویہ بالکل واضح ہے، لکم دینکم ولی دین. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تمہارے لیے ہے تمہارا وہ طریقہ، دیکھیے نا، میرے لیے ہے میرا طریقہ. وہ تو ابوالکلام آزاد نے یہ ایک بڑا مشہور ان کا جملہ ہے نا، انہوں نے کہا کہ جب تک مذہب کی پولیٹیکل انٹرپریٹیشنز ہوتی رہیں گی انسانی خون بہتا رہے گا. ادیان میں تو ایز سچ وہ ایک کنیکٹیوٹی ہے، باہم مربوط ہیں، ایک ہی طرح کا میسج ہے. ڈے ون سے آج تک جو آسمانوں سے جو خبر آئی وہ ایک ہی طرح کی ہے. وہ خیر تھی، فلاح تھی، بہتری تھی، فلاح و بہبود تھی انسانوں کے لیے. لیکن جہاں جہاں یہ ادیان سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے تو آپ سمجھتے ہیں پروفیسر صاحب کہ وہاں سماج کے اندر خلجان اور فساد کھڑا ہو گیا؟ دیکھیے، ہدایت ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پہلے دن سے واضح ہے. بالکل ٹھیک. تخلیق کائنات کے دن سے واضح ہے. اسی دن جس سفر کا آغاز ہوا تھا وہی گاڑی انسانیت کو لے کر جانب منزل رواں دواں تھی. ٹھیک. ہوا یہ کہ وہ گاڑی مختلف مقامات پر رک رک کر چلتی ہے، جیسے زندگی کی گاڑی. ٹھیک. تو وہ جہاں رکتی رہی کچھ لوگ وہاں اتر جاتے رہے. اچھا. اور اترنے کے بعد گاڑی کے چلنے تک وہ دوبارہ گاڑی تک نہ پہنچ سکے، چنانچہ پیچھے رہ گئے. کیا خوبصورت تمثیل ہے جو اگلے اسٹیشن پر کچھ اور لوگ گاڑی سے چھوٹ گئے. ٹھیک ہے. یا ان سے گاڑی چھوٹ گئی، کچھ نئے آ گئے، اور اگلی منزل پر کچھ اور لوگ اس گاڑی سے اترے اور دوبارہ اس میں سوار نہ ہو سکے. تو یہ تمام لوگ جو تھے یہ اپنے اپنے عقائد اور ان تصورات پر قائم ہو گئے جو ان کے پاس اس وقت تک پہنچے تھے، جبکہ وہ ہدایت کا ابدی پیغام آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ گاڑی جو ہے وہ پہنچ گئی. ٹھیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تم پر ہم نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے. تو سفر وہی تھا. ٹھیک ہے. مسافر جدا ہوتے رہے تو وہ مبارک ہیں کہ جو منزل تک پہنچ گئے. اچھا. چنانچہ اگر ہم اس کو ریلیٹ کر لیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے حوالے سے، یہ جتنی جو آپ نے تفصیل بیان فرمائی ہے، تمثیلاً بھی اور جستہ جستہ بھی، یہ چونکہ اتنی طویل ہے کہ یہ ساری تو ایک نشست میں ہم کما حق ہو اس کا احاطہ ہی نہیں کر پائیں گے. یعنی ہم اس پہ متفق ہیں کہ حضرت قائد اعظم ان تمام معلومات سے آگاہ تھے اور علمی سطح پر، روحانی سطح پر، قلبی سطح پر وہ بالکل پر یقین تھے کہ یہی سچ ہے اور اسی کو میں اپنے سماج میں آگے لاگو کرنا چاہوں گا، رائج کرنا چاہوں گا. کیا ایسا ہے پروفیسر صاحب؟ دیکھیے، قائد اعظم کے زمانے کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں جو مطالعہ ہے
وہ ایک بنیادی سرگرمی تھا. ٹھیک ہے. اب اس مطالعے کے موضوعات بدلتے رہے. ٹھیک ہے. جب وہ انگلستان میں تھے تو ان کی دلچسپی کا بنیادی موضوع جو تھا وہ پارلیمانی تقریریں تھیں. ٹھیک ہے. وہ پارلیمان میں جاتے تھے، برطانوی پارلیمان کے اجلاسوں میں بیٹھتے تھے، تقریریں سنتے تھے، اور پھر بڑے بڑے برطانوی مدبرین کی تقریریں جو مجموعوں کی صورت میں چھپی ہوئی تھیں ان کا مطالعہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک لہر ان کے مطالعے کی یہ تھی. اوکے. دوسری لہر جو ان کی ذاتی لائبریری سے بھی معلوم ہوتی ہے وہ تاریخ عالم تھی. تاریخ عالم کا وہ بہت مطالعہ کیا کرتے تھے. ٹھیک. ابھی حال ہی میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے قائد اعظم کے بارے میں جو بڑی حیران کن معلومات کا خزانہ ہے. اچھا. جس میں اس نے بتایا ہے کہ قائد اعظم کی تقریروں میں قرآن حکیم بطور سورس کے کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. واہ واہ واللہ، بہت اچھی تحقیق ہے. جس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ اس کتاب کا نام بھی بتا دیجئے تاکہ اگر کوئی اس سے ایک تقریر جو ہے اس کے سورس کے طور پر کون کون سی قرآنی صورتیں جو ہیں وہ کام کرتی دکھائی دے رہی ہیں. تو وہ تمام تقاریر ان کی جو ہیں وہ قرآن سے ماخوذ دکھائی گئی ہیں. اور اسی طرح اس نے حدیث کے بارے میں بتایا ہے کہ حدیث پر بھی قائد اعظم کی نظر تھی. تو قائد اعظم ان چیزوں کا مطالعہ کرتے رہے اور یہ ملٹی ڈائمینشنل ان کی یہ اسٹڈی تھی. اور پھر یہ کہ ان کے ہاں ایک ایسے کنوکشن نے جنم لیا جس کے نتیجے میں وہ پوری قوم کو مجتمع کرنے میں کامیاب ہو گئے. واللہ سبحان اللہ. اور پھر آپ ان کی آخری تقریروں تک دیکھیے کہ جو اسٹیٹمنٹ آف پاکستان کے افتتاح کے وقت ان کی تقریر ہے، جس طرح اسلام کے نظام معیشت کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، حیران کن ہے. اور اسی طرح اسلام کے نظام ریاست کے بارے میں، عدل و انصاف کے بارے میں، تو وہ قرآنی تصورات اور تعلیمات سے آگاہ ہیں، تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. گریٹ ویل ڈن. آپ استاد کے درجے پر فائز ہیں، بہت سے لوگوں نے آپ سے علمی فیض حاصل کیا ہے. جناح صاحب اس قوم کو جہالت کے اندھیروں سے بچانا چاہتے تھے اور تعلیم کی روشنی سے بہرہ ور کرنا چاہتے تھے. کیا ہم بحیثیت قوم اپنے بانی کا یہ خواب پورا کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں یا ابھی تک ناکامی ہے؟ یہ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ سے یہ جان پاؤں. دیکھیے، تعلیم خود شعوری کا نام ہے. ٹھیک ہے. تعلیم اگر آپ کو اپنی حیثیت اور اس کائنات میں آپ کے مقام و مرتبے سے آگاہ کرتی ہے تو اس کا نام تعلیم ہے. واہ. اگر وہ یہ فریضہ انجام نہیں دیتی وہ تعلیم نہیں، کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اسے آپ ہنر کہہ لیجئے، اسے آپ روزگار کہہ لیجئے، ٹھیک، اسی کی کوئی بھی نام دے لیجئے، جس کے لیے بیشتر آج ہمارے ہاں تگ و دو ہوتی ہے جی کہ یہ پڑھ لیں تو اتنے کی نوکری مل جائے. جی بالکل. اور اس میں سے ہمارا تربیت کا بھی فقدان بنیادی تصور تعلیم جو مسلم تہذیب میں تھا وہ معاش سے وابستہ نہیں تھا. بالکل. اس لیے کہ اس میں کردار کی تشکیل مطلوب تھی، اور معاش ایک دوسرا شعبہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو قائد اعظم کا جو تصور تعلیم ہے وہ ان کے بنیادی تصور حیات سے جدا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک بات. بنیادی تصور حیات دیانت داری ہے کہ اگر آپ دیانت دار ہیں اپنے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، تو پھر آپ ان تینوں منزلوں میں کامیابی کے بعد ایک اچھے طالب علم بن سکتے ہیں. ٹھیک. ایک اچھے استاد بن سکتے ہیں، اور پھر ایک فعال شہری ہوں گے، ایک کامیاب شہری بن سکتے ہیں، ایک اچھے پاکستانی ہوں گے، محب وطن ہوں گے. طالب علموں سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عملی سیاست میں حصہ نہ لیں، نظری اعتبار سے سیاسی امور و معاملات کو سمجھیں، لیکن عملاً تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنی تعلیم میں مرکوز رکھیں اور اپنے کردار کی تشکیل پر توجہ دیں. ہمارے محترم تھے مختار مسعود صاحب، وہ بتایا کرتے تھے کہ علی گڑھ میں جب وہ تشریف لائے تو ان کی تقریر کے بعد سب طالب علم آٹوگراف لینے کے لیے کوشاں تھے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر. تو میں بھی آٹوگراف لینا چاہتا تھا، تو میں نے ایک بار اپنی آٹوگراف بک آگے کی، انہوں نے مجھے اگنور کیا، اور دوسری بار جب میں نے اپنی آٹوگراف بک آگے کی تو انہوں نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا ویٹ، یعنی اپنی باری کا انتظار، پیشنس، اپنی باری پر آؤ. واہ واہ واہ، پیشنس. یہ کردار وہ سکھانا چاہتے ہیں. گریٹ گریٹ. جنرل گل حسن
ان کے ADC تھے. جی جی. تو کبھی وہ رات کو نکل جایا کرتے تھے گورنر جنرل کی حیثیت سے کراچی کی سڑکوں پہ. تو ایک بار وہ ملیر کے پھاٹک سے گزر رہے تھے, رات کا وقت تھا, پھاٹک بند تھا, گورنر جنرل کی گاڑی تھی. تو ADC نے اتر کر پھاٹک والے سے کہا کہ گورنر جنرل پاکستان کی گاڑی ہے, پھاٹک کھول دو. تو اس نے پھاٹک کھول دیا اور وہ واپس آئے اور قائد اعظم کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے. تو قائد اعظم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ دیکھو, اگر میں قانون کا احترام نہیں کروں گا تو قوم سے میں کیسے مطالبہ کروں گا کہ وہ قانون کا احترام کرے. واپس جاؤ, پھاٹک بند کرواؤ. یہ ہے رول ماڈل. پھاٹک بند کروایا گیا. جب پھاٹک اپنے وقت پہ کھلا تو وہ وہاں سے روانہ ہوا. میرے پاس لفظ نہیں ہے پریس صاحب کہ آپ کا شکریہ کیسے ادا کر پاؤں. آپ نے بہت مختصر وقت میں بانی پاکستان کے حوالے سے ایسی چشم کشا اور دل کو بھی روشن کر دینے والی باتیں کیمرے کی آنکھ کے ذریعے آپ نے دیکھنے والوں تک پہنچا دی ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قومی فریضہ ہے اور بانی پاکستان کے جو احسانات ہیں ہم پر, ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک ہی بہترین طریقہ ہے کہ ہم ان کے دیکھے ہوئے خوابوں کی تعبیر میں اپنا انتہائی مثبت کردار جو ہے اس کو تیقن کے ساتھ ادا کرتے چلے جائیں, اس کمٹمنٹ سے کبھی پیچھے نہ ہوں. اور یہی وہ ذریعہ ہے جس کے بعد ہم ممکن بنا سکتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے یہ حقیقتاً قائد کا پاکستان بن جائے. ناظرین, فیکٹ فائنڈنگ سے ساجد عمر گل کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اس وطن پر وہ فصل گل اترے کہ جسے کبھی کوئی خوف خزاں نہ ہو. پاکستان زندہ باد. وہ ہمیشہ زندہ